अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी कि नहीं? मुस्लिम लीग नून के लंदन चैप्टर की जानिब से इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर ऑफिस में दरखास्त दायर करवा दी गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान न सिर्फ सज़ा याफ्ता हैं बल्कि उन पर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन के भी चार्जेस हैं। उनके अलावा माजी में इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म तालिबान की हिमायत में बोलने के साथ साथ अपनी तकरीर में उसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा देते आए हैं, जो कि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसके अलावा इमरान खान औरतों के साथ होने वाली ज्यादती का कसूरवार भी औरतों को ही करार देते रहे हैं और अपने एक बयान में इमरान खान का कहना था कि औरतों को उनके लिबास के बायस जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। इसके हवाले से बरतानिया के मशहूर जरीदे मेल ऑनलाइन में एक आर्टिकल छपा है जिसका उन्वान है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चांसलर का इंतखाब लड़ने के ऐलान के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया को बहुत सी ईमेल्स और दरखास्तें भी मौसूल हो चुकी हैं। डेली मेल का अपने आर्टिकल में मजीद लिखना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मौसूल होने वाली ईमेल्स और दरखास्तों में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि माजी में इमरान खान का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा, लिहाजा उनको बतौर चांसलर का उम्मीदवार नामजद करने से कबल यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस पर गौर ख़ौज़ करे। डेली मेल के इस आर्टिकल के छपने के बाद हुकूमत बानी पीटीआई पर बैनुल अक़वामी सतह पर बदनामी का बाइस बनने का इल्ज़ाम आयद कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है कि मेल ऑनलाइन ने बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने रख दी है। आज इस आर्टिकल को लेकर हुकूमत बानी पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। माजी में इस जरीदे के आर्टिकल्स को झूठा और मनगढ़ंत करार देती थी, जबकि पीटीआई जो आज इस जरीदे की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही है, माजी में इस जरीदे के आर्टिकल्स को पत्थर पर लिखी हुई तहरीर तस्वुर करती थी। जी व्यूअर्स, इन्हीं सभी इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पीटीआई के शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेंटर नासिर बट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। सर शुएब शाहीन साहब, पहले सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर, क्योंकि डेली मेल की स्टोरी है वो सुबह से काफ़ी उसको हाइप मिली हुई है जी, के इमरान खान साहब की जो नॉमिनेशन के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं चांसलर की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, वो कहते हैं जी बड़ा वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट आ रहा है, उसको लेके ईमेल्स जा रही हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। इंटरनेशनल मीडिया की कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ है जो कह रही हैं कि ये दुरुस्त फैसला नहीं है या ये दुरुस्त अमल नहीं होगा अगर होता है। पहली बात है कि जो खिलाफ अगर एक स्टोरी आ जाए उसको तो इतनी हाइप मिलती है, जो हक में आ रही हैं इतनी ज़्यादा और इतनी पब्लिक उनके साथ खड़ी हुई है और उनके हक में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, उनके हक में बोला भी जा रहा है। और बाहर के में तो हमारे पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं उनको आप 99.9% ना कहें, 100% कहें कि जो इमरान खान के हक में खड़े हुए हैं। नहीं सर, काफ़ी ऐसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट करने पहुंचे भी हैं। देखें तो 100% तो नहीं कह सकते ना। चलें आप 99.9% कह लें। हाँ, चलें इतना मैं मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है। बात यह है कि जो मेजॉरिटी कौन है जो पाकिस्तान नहीं दुनिया में इतना पॉपुलर होगा, अगर किसी एक बंदे का नाम लें और मुखालफत में ना खड़े हों, वो तो बंदा ही कोई ना हुआ। जिसका मुखालिफ ही कोई नहीं वो तो मुनाफिक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान वो लीडर है, इंटरनेशनली फेम और इंटरनेशनली नोन शख्स है, जिसकी मोहब्बत में आज सिर्फ पाकिस्तानी नहीं इंटरनेशनल वर्ल्ड भी उसके हक में बोल रही है। मुझे बता दें यूनाइटेड नेशंस में कौन पाकिस्तानी है जिसके हक में आज आर्बिट्रेरी डिटेंशन का वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस आई हूँ, वो इमरान खान है। और आज भी पूरी दुनिया के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने, दोनों पार्टीज ने यूनानिमस, सिवाय कोई 7 बंदों ने शायद नहीं किया, बाकी सब ने। वो कहते हैं ये जेन्युइन सपोर्ट नहीं है, आप लोग लॉबिंग करते हैं, पीआर फर्म्स को पे करते हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तो हम जलसा करने के लिए तरस रहे हैं और हमारी ये जेन्युइन सपोर्ट नहीं है और वहाँ हमारी जेन्युइन सपोर्ट हो गई। भाई यहाँ तो हमें गाड़ी के पैसों के लिए या जलसे के लिए हमें चंदा करके अपने आप को के लिए वो सारा काम करना पड़ता है। यहाँ तो हमें जलसा करने की इजाजत नहीं थी, वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं थी। पूरी कौम निकली, मार्जिन मिल जाता है ना, पूरी कौम निकली। 8 फरवरी को आपने रिजल्ट देख लिया। आज आपने कुछ 60 से ज्यादा बंदे तब्दील कर दिए उसमें अडियाला जेल में कि जी सारे इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं जो उनको देखता है या मिलता है। ये तो इन लोगों की हालत है। बात ये है कि क्रेडिबिलिटी। अच्छा, जजेस का कहते हैं कि जी वो भी उनको इंसाफ दे रहे हैं, जी जो इंसाफ दे रहा हो जी वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। को खुदा के लिए तो बेसिकली डेली मेल की स्टोरी को आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं हैसियत ही नहीं है। बात यह है कि इनको तो नवाज शरीफ साहब को तो निसाब में पढ़ाया जाता है कि करप्ट पॉलिटिशियन क्या होते हैं, निसाबों में पढ़ाया जाता है और उन निसाबों के हवाले से उनको क्या अहमियत है। अब वो तलाश गुमशुदा, चलो इमरान खान तो जेल में है, आज भी पूरे पाकिस्तान की
اور دنیا کے پاکستان کے بارے میں جب بھی کوئی خبر آتی ہے کہ عمران خان سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن سر یہ ڈیلی میل ہے نا, مجھے ڈیلی میل نے پہلے شہباز شریف صاحب کے خلاف خبر کی تو آپ لوگ جو ہے وہ تھکتے نہیں تھے پرچار کر کے. آپ کے پی ٹی آئی ہینڈل سے ٹویٹس دیکھیں, آپ اپنی لیڈران کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, وہ کہتے تھے اتنا مستند اخبار برطانیہ کا وہ شہباز شریف کے خلاف ہو گیا. بات یہ ہے کہ میں وہ کمپیریزن کر لینا کہ کتنے لوگوں نے ہمارے حق میں شائع کیے ہیں اور کتنے لوگوں نے ہمارے خلاف کیے ہیں, آپ ریشو نکال لو. آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے حق میں ہوگا, ایک ان میں سے اگر ہمارے خلاف ہوگا تو اسے کیا امپیکٹ آتا ہے. اچھا ویسے سینیٹر صاحب بات ویلڈ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اتنا کچھ روز ہمارے حق میں لکھا جاتا ہے, ایک ادھر کسی اخبار نے کچھ کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب صاحب کی باتوں سے اب مجھے بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کہتے تھے جس کے مخالف نہ ہو وہ تو پھر بندہ ہی نہیں ہوتا. بات ٹھیک نہیں ہے ویسے, دشمن تو ہوتے ہیں نا. آپ لوگ صبح شام میاں نواز شریف ہے, اس کا مطلب ہے اس کو تو عوام نے دیکھیں میں نے آپ کی بات میں کر لیں. تو بات یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے. عمران خان پہ 190 ملین پاؤنڈ جیل یہ کیس ہے نا, جو انہوں نے پیسے دیے اس کو ملک ریاض کے, جو وائٹ منی نہیں تھی, منی لانڈرنگ تھی, یو کے میں پکڑی گئی, وہ یہاں جمع ہونی تھی اسٹیٹ بینک میں پاکستان گورنمنٹ کے پاس, وہ انہوں نے جمع کرا دی. ملک ریاض کا جو وہ اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جرمانہ دینا ہے. دیکھیں نا یہ بھی تو ایک کرپشن ہوئی نا, عوام کا پیسہ تو ادھر دے دیا. بات یہ ہے, میری بات آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلی میل میں جو لکھا گیا ہے نا, آپ اس کے خلاف جائیں نا, کیس کریں نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں امپورٹنس ہی نہیں ہے کوئی تو وہ کیوں کیس کریں, کہ وہ ریالٹی ہے. دوسرا ایسے اور ڈیلی میل نے ویسے بائی دا وے کوئی الزام نہیں لگایا, ڈیلی میل نے تو صرف ایک وہ دیا, ایک پرسپیکٹیو دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی کے خلاف ہے. لندن میں اب اس کے خلاف عمران خان کے خلاف جو وہ کیس بھی لوگ کر رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ جو ادھر کون لوگ کیس کر رہے ہیں, پاکستانی ہے. کون پاکستانی؟ آپ لوگوں کے ورکرز ہیں سر, پاکستانی آپ لوگوں کے ورکرز ہیں سر, وہ جینوئن لوگ تو نہیں ہے مطلب. لیکن جو عمران خان کے خلاف جو وہ جینوئن نہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کا کارکن کرے تو وہ پولیٹیکل پارٹی سے موٹیویٹڈ ہوتا ہے نا سر. یہ اب یہ خرم بٹ صاحب جو ہیں, یہ ان کے تصاویر آپ لوگوں کی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے اپنے پروفائل میں لکھا ہوا ہے لوئلسٹ آف نواز. نہیں تو میری بات سنیں, اگر وہ کیس کرے گا تو وہ غلط ہے. وہاں پاکستان میں ہوں وہاں, میں نے 10 اخباروں کے خلاف وہاں ٹی وی چینل کے خلاف وہاں کیس کیے, جیتا 6 چینل میں, کیونکہ جنہوں نے میرے خلاف جھوٹی خبریں چلائی تھیں. آپ چلا دیں, ان کے خلاف چلے جائیں کہ ڈیلی میل نے جھوٹی خبر لگائی ہے, اس طرح کی بات کی. لیکن آج آپ لوگوں کے لیے ڈیلی میل اتنا کریڈیبل کیسے؟ نہیں, میں ان کے لیے بھی بڑا کریڈیبل تھا. میں کہتا ہوں جی کہ جو ریالٹی ہے نا, عمران خان پہ ادھر اس کو سزا ہوئی نا کہ یہ جو 190 ملین کی بھی ہو جائے گی, کچھ دنوں کی بات ہے. تو بات یہ ہے جب آپ کو اس طرح کی کریڈیبلٹی آپ کی زیرو ہو جائے, خراب ہو جائے. لیکن ویسے فرق پھر کیا ہے ان میں اور آپ نے؟ کل شہباز شریف کے خلاف ڈیلی میل اٹھا, انہوں نے کہا بڑا کریڈیبل ہے, آج ان کے خلاف اٹھا, آپ کہتے ہیں بڑا کریڈیبل ہے. چلیں گے, شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا, آج میں ان کو کہتا ہوں چلے جیتے کیا وہاں سے؟ ویسے جیتے نا, انہوں معافی مانگی ڈیلی میل والے نے کہ جو میں نے خبر لگائی تھی کہ یہاں سے شربت والے کے وہ پیسے جاتے ہیں وہاں سے وائٹ ہو کے. یہ ڈیوڈ روز کی پوری یہ ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا جی کہ صرف ایک چیز کے اوپر جو ڈیفڈ والا فنڈ مس یوز ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے بیک ٹریک کیا, باقی نہ ہم نے کوئی اپالوجی اس کے علاوہ کی ہے. وہ کہتے ہیں نہ ہم نے کوئی ہرجانہ بھرا ہے, نہ ہم سٹوری وڈرا کر رہے ہیں. دیکھیں ڈیلی میل کے خلاف جب شہباز شریف صاحب نے وہاں پریس کانفرنس بھی وکیل نے کی, اس نے اوپنلی معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی. ڈیفڈ والا ایک فنڈ انہوں نے کہا جی اس میں ہوا ہوگا کوئی شاید غلط. اچھا غلطی میں یہ چلے جائیں کل ڈیلی میل میں اس نے عمران خان کے خلاف دیا. ریالٹی بھی آپ لوگ کہتے ہیں تھکا ہوا اخبار ہے, آپ لوگوں کے اپنے الفاظ ہیں, وہ کیوں جائے تھکے ہوئے اخبار کے خلاف سپورٹ میں؟ نہیں, یہ تو کیا جب ان کے حق میں آتے تھے کہتے بڑا ٹاپ کا اخبار ہے, اپنے ڈیلی میل کی ایسی چیزیں اڑا کے گھماتے تھے. جو ریالٹی ہے وہ کچھ دن. اچھا ویسے ٹو بی فیئر شعیب صاحب نے ابھی بھی نہیں کہا کہ ڈیلی میل کریڈیبل نہیں ہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کسی نے ہمارے نہیں, اس لیے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اتنا کچھ ہمارے حق میں چھپتا ہے, خلاف چھپ گیا تو کیا ہوا؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کے خلاف کوئی اخبار اگر غلط خبر لگاتا ہے, میں یو کے کی بات کرتا ہوں, تو آپ جا سکتے ہیں, آپ یہ کہہ نہیں آپ جا سکتے ہیں. دوسرا, اور اب جو حالات ہیں آپ کے سامنے, 190 ملین کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے, اس کی چور بھی پکڑی گئی, 2 تھے دونوں چور, اب ایک جیل میں ہے, ایک باہر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کا نام ملک ریاض ہے, دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے جیل میں, سزا ہونے والی ہے. مجھے پھر بھی ہائپ سمجھ نہیں آئی نا جو آپ لوگوں نے آج جو ڈیلی میل کی سٹوری سامنے آئی ہے اس کو دی ہے, اس کے اندر میں پھر کہہ رہی ہوں کوئی الزام نہیں ہے عمران خان کے اوپر, انہوں نے صرف رپورٹ کیا ہے جی کہ سٹیٹس کی بتا رہے ہیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں. تو یہ کس کرم پہ جائے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں تو ہم چلے اخباروں میں خبر لگا دیتے ہیں, دوسرے دن نہیں, پر الزام ہو تو کوئی حد تک عزت کا کیس کرتا ہے نا, الزام تو لگایا نہیں ڈیلی میل. میں کہتا ہوں ڈیلی میل نے غلط خبر لگائی ہے, آپ کہتے ہیں
اگر آپ میں اتنا ہے آپ چلیں جائیں اس کے خلاف, اگر جائیں گے تو آپ کے خلاف ہو جائے گا کیس. میں کیسے مانوں؟ ریالٹی تو یہی ہے, میں اس ملک میں رہا ہوں. تو باقی عمران خان صاحب کی اب جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیں وہ لیٹے ہوئے ہیں, فیض حمید پکڑا ہوا ہے, ثاقب نثار لنڈن رک گیا ہے. میں پوچھتی ہوں شعیب صاحب, پہلے تو بٹ صاحب نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ان ملکوں میں قوانین ہیں, آپ کہیں جی ہمارے خلاف کیوں غلط خبریں, کچھ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پیسے ویسے ہی مل جائیں ہٹ جانے کی صورت میں, مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کو. دیکھیں پہلی بات ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی الزام لگے گا تو ہمارا حق ہے کہ ہم چیلنج کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے, نصابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ اے کرپٹ پولیٹیشین, اس کے بارے میں کوئی ذرا یہ سوچیں. میں اگر کہنے جواب دے دیتا ہوں, نہیں بعد میں اپنی باری پہ دے دیجیے گا. دوسری بات مجھے بتا دیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ایک وائس چانسلر کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا نامینیشن ہونا, نامینیٹ ہو جانا ہی پروسیس میں, لیکن ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں 7 سال تقریباً. وہ اتنی بڑی ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنے کیسے تھے, کس کو نہیں پتا. ان کو آفر کی گئی کہ آپ چانسلر بنے, انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے. انہوں نے کہا شرط کیا ہے جی؟ شرط یہ ہے کہ پاکستان میں آپ ہمیں ایکریڈیشن دیں گے. وہ نمل یونیورسٹی کی. انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیں گے. انہوں نے کہا نہیں دوں گے تو میں نہیں ایکسیپٹ کرتا. دس از دی گریٹنیس. آپ ایک آنیسٹ لائل اپنے ملک کے لیے آپ لیڈرشپ کو دیکھیں. اتنی بڑی آنریبل یونیورسٹی کو یہاں آ کر کے نول یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کرایا, اور وہاں سے جو بچے پڑھتے ہیں ڈگری ان کو وہ یونیورسٹی دیتی ہے. آپ دیکھیں ایک شخص کے لیے اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے, آپ کے پاکستان کے اعزاز کی بات ہے, اور مسلم لیگ نون والوں کے لیے شرم کا مقام ہے. ہماری لڑائی گھر کی ہے نا, اندرون خانہ ہے. اب پاکستان کا ایک نام روشن ہو رہا ہے کہ باہر کی دنیا میں ایک اتنے آنریبل شخصیت کو آپ کو ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک چانسلر بننے کا ایک موقع مل رہا ہے. آپ پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں اور آپ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو لائک بٹ صاحب وہ صحیح وہ نہیں سمجھتے, وہ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں سمجھتے. یہ مسلم لیگ نون کے سپانسرڈ وہ لوگ ہیں جن کو یہاں کی کرپٹ مافیا سپانسر کرتی ہے. یہ پراکسی ہیں, یہ اصل بندے تو ہے نہیں. لائے نا پبلک میں, جب آپ لوگوں کے لیے اوورسیز پاکستانی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو تب یہ بھی یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ورکر تھوڑے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے صرف ورکر نہیں ہوتے, ہمارے ورکر بھی ہوتے ہوں گے, مگر میجورٹی وہاں کی نیشنل وہ لوگ, ہمارے پاکستانی نیشنل ڈیول نیشنل جو وہاں رہتے ہیں کام کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے ہمارے حق میں نکلتے ہیں. وہ تو ان کے دل کی آواز ہوتی ہے. ہمارے لیے صرف ہمارا ورکر نہیں نکلتا, ان کا تو ورکر ہمارے خلاف یہ کمپینیں کر رہا ہے. اصل میں فرق یہ ہے. اور دوسری بات آپ کو میں بتا دوں, دیکھیں اس ملک میں جس طرح کے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لیٹے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے وہ نواز شریف ہیں جس کے لیے تلاش گمشدہ جاری ہے. مجھے بتائیں ایک شخص تو جیل میں ہے, ٹھیک ہے, پابند سلاسل ہے, صعوبتیں برداشت کر رہا ہے, وہ باہر ہے, کدھر ہے, وہ کدھر ہے اس کی گفتگو, کدھر ہے آپ وہ کہتے ہیں جی پوری پنجاب حکومت, پوری وفاقی حکومت ان کی مشاورت سے چل رہی ہے. مجھے بتائیں 50 بندوں میں آپ کے سامنے آ کر وہ گفتگو کرے اور آپ کے سوالوں کا جواب دے دے, میں مان جاؤں گا. اس میں تو یہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. اچھا آج مجھے بتائیں بھاگ رہا ہے 3 دفعہ کہ آپ کہتے ہو ہم پرائم منسٹر بنے ہیں, ہم نے جی صحت بہت اچھی کر دی, مریم نواز بیٹی ہے ان کی چیف منسٹر ہے, سگا بھائی گو کہ یہ ڈاکہ زنی کے ذریعے انہوں نے حکومتیں لی ہیں, سگا بھائی یہاں کا پرائم منسٹر ہے. آپ کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کیوں پھر بھاگ رہے ہیں, آپ کے پلیٹلیٹس کو پھر کیا ہو گیا. آپ کا اگر علاج 35 سال اگر آپ نے 35 سال برسر اقتدار رہنے کے باوجود بھی 35 سال برسر اقتدار رہنے کے باوجود بھی اپنے لیے اگر کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے تو ان لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے. اس سے بڑی بات اور نہیں ہو سکتی. کر رہے ہیں کہ کوئی نصاب والی بات کا جواب آپ دے ہی دیں. دوسرا جو کچھ نکات انہوں نے اٹھائے ہیں, بات یہ ہے کہ یہ اب شعیب صاحب جو اتنے پریشان ہیں نا, میں ان کو کہا پانی پی لیں. پریشان تو نہیں, ان کی جو حالت ہے نا, ان کے جو حالات ہیں, ابھی پی ٹی آئی کے جو جوتوں میں دال بٹ رہی ہے, کوئی 50 قسم کے گروپ نکل آئے. میں اس سے بعد میں بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں ہیں, ان کے خلاف جن لوگوں نے سازشیں کی تھی, سنیں نا میری بات سنیں, ان کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے رہے نا بیچ میں, عمران, ثاقب, فیض, وہ لوگ کدھر ہیں, وہ ایلیمنٹ ہو گئے. ایک منٹ آپ میری بات سنیں, میں نے آپ کی میں بتاتا ہوں نا, میں باجو کا بھی نام لے رہا ہوں, میں آپ کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو اچھل کے بات کرتے تھے, عمران خان نے یہ کیا, وہ ثاقب نثار لنڈن بیٹھ گئے,
پہلے کہہ رہا تھا آؤں گا 17 کو, آپ کہہ رہے ہیں 7 کو آؤں گا, اس نے نہیں آنا, یہ پکڑے گئے ہیں. نواز شریف کی حکومت پنجاب میں ہے, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے, بھائی ان کے وہ خود کہاں ہے, سنیں ادھر ہی ہے. دیکھیں میں پھر ایک بات بتاؤں, جماعت کے صدر وہ ہے. اب آپ بتائیں, ایک پریس کانفرنس کی مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ میاں صاحب بیٹھے تھے, سنیں, اور وہ سارا دن دیکھیں, اور میں پروگرام کرنے نہ ہوں, یہ تو مطلب کوئی بات سمجھ سے باہر ہے نا سر. وہ کدھر ہے؟ مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی کہ ہم 14 روپے بجلی جو ہے نا یونٹ سستا کر رہے ہیں غریب عوام کے لیے. میرا قائد ساتھ بیٹھا تھا, ان لوگوں نے رات دن پاگل ہو گئے. نواز شریف بیٹھا تھا, نواز شریف کی پالیسیاں چل رہی ہیں. ایک سوال کی اجازت ہے یہاں پہ. ایک ایسا شخص جو آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کا سینئر ترین پولیٹیشین ہے, 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, آپ کہتے ہیں اس سے بڑا اسٹیٹسمین کوئی نہیں ہے پاکستان میں, آپ لوگوں نے اس شخص کو ریڈیوس کر دیا پنجاب حکومت کے ایڈوائزر. نہیں, یہی ہے نا, جیتا کیسے ہے یاسمین راشد سے, میں ان کا سارا موقف مان لیتی ہوں. ہی از دی موسٹ سینئر پولیٹیشین ان دی کنٹری, آپ نے ان کو ریڈیوس کر دیا. مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہے, اس کے قائد نواز شریف ہے. شہباز شریف اب وفاق میں ہے, قائد نواز شریف ہے. میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب صبح اگر مریم صاحبہ جاتی ہیں تو ہدایت لے کے جاتی ہیں. شہباز صاحب ہوتے ہیں نہیں, وہ پارٹی کے صدر ہیں نا, وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. اگر ہمیں سنگل میجارٹی, آپ لوگ کہتے ہیں الیکٹڈ ممبر ہے, دیکھیں انہوں نے فیصلہ کیا اگر سنگل میجارٹی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ قائد میاں نواز شریف خود وزیر اعظم بنتے. لیکن جب آپ کولیشن میں حکومت بناتے ہیں تو پھر آپ فیصلے اپنی مرضی کے نہیں کر سکتے. نہ کسی میڈیا کو فیس کرتے ہیں, نہ کسی سوال کا جواب دیتے ہیں, نہ کہیں بولتے. اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, دہشت گردی سے لے کر معیشت, کون سا مسئلہ اس ملک میں نہیں ہے وہ کسی چیز پہ بات نہیں. وہ آپ کو میں آپ کو بتاؤں, وہ بالکل اپنے جو بیٹی ہیں ان کو بھی اور بھائی ان کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, سنیں, اچھا اب عمران خان کی جو حالت ہے آپ مجھے بتائیں, جن حالات میں عمران خان تو پہلے ایکسرسائز کر رہا تھا, وہ مشین ملی تھی, کتنے 6 کے 7 بندے پکڑے گئے, ڈپٹی جو ہے نا سپرنٹینڈنٹ جیل وہ پکڑا گیا, سہولت کار تھے اس کے. وہ عمران بڑے کمزور ہے ویسے, آپ لوگ کی حکومت بڑی کمزور ہے ویسے. ان کو سہولت کار جیل میں بھی مل جاتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے لیے جیل کے دروازے 7 بجے کھل جاتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات سنیں نا, آپ پکڑے گئے نا, وہ فیض حمید بھی پکڑا گیا نا, وہ بھی سہولت کار تھا, اس کے موبائل پکڑے گئے. عمران خان اب کدھر ہے, 8 انہوں نے جلسہ کینسل کرایا. اچھا میں ویسے شعیب صاحب نہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی بات کریں پولیس کی, وہ ہے کہاں؟ ان کی تو فیملی سنا ہے ڈھونڈ رہی ہے, ان کو تلاش کر رہی ہے. آپ کو جس پہ شک پڑتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. جب آپ غلط کام کریں گے تو آپ ایجنسیوں کے پاس جا کے حساب دیں گے نا, وہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے نا. ایجنسیوں نے اٹھایا, نہیں انکوائری ہو رہی ہے, اس کی پولیس کے پاس ہے. کون کر رہا ہے؟ پولیس والے تو خود کہہ رہے ہیں بندہ پتہ نہیں کدھر ہے, عدالت میں انہوں نے جا کے کہا ہے, تو وہ کورٹ میں چلے جائیں, جا کے وہاں کہہ دیں کہ جی ہمارا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کدھر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ کے خیال میں کوئی قانون سے تجاوز کرے گا تو اٹھا لیا جائے گا؟ نہیں, میں کہتا ہوں اس کا حساب دے گا, حساب دے گا. دیکھیں نا, اب عمران خان بھی حساب دے گا. سر وہ غائب ہیں, عمران خان صاحب جیل میں, ہمیں پتہ ہے وہ الگ معاملہ ہے. دیکھیں نا, غائب ہیں. کون غائب ہے؟ یہ جن کی آپ نہیں, آپ میرے خیال میں تو پولیس کی کسٹڈی میں ہے, ٹھیک ہے. اگر غائب ہے تو اس کے وارث چلے جائیں, جا کے عدالت میں کہ ہمارا بندہ دے دیں. میں شعیب صاحب سے پوچھ لوں ویسے, لیکن پولیس کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ. تو ماننا ہی نہیں ہے. نہیں, پولیس کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ. میں کیس تھا, چلیں یہ گئے ہوئے ہیں, ان کے وارثان گئے ہوئے ہیں کہ یونیفارم میں ان کو اٹھایا گیا, ان کو بڈیالہ جیل کے گھر سے اٹھایا گیا, اس کے بعد سے لے کر آج تک 1 مہینہ ہو گیا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا, آج 1 مہینہ ہو گیا ہے اور ابھی تک کوئی نہیں بتا رہا کہ کس کے پاس ہے. حالانکہ سب نے بتایا کہ جی کسٹڈی میں لے گیا, ایجنسی کی تحویل میں ہے, کس کی تحویل میں ہے, پورے میڈیا نے دکھایا. اچھا آج مجھے بتا دیں کہ اگر آپ کا یہ قانون کی حکمرانی ہے, یہ آپ کا نظام انصاف ہے, یہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام ہے, تو پھر افسوس کی بات ہے, پھر یہ حکومت نہیں, پھر تو یہ مافیا ہو گیا نا. ساتھ میں لا لیتے ہیں آپ, سہولت کار بنا لیتے ہیں. میں پہلے تو یہ گزارش کروں بھائی 60 بندے ہمارے سہولت کار بن گئے, یعنی جو لگتا ہے اگلے دن سہولت کار ہمارا ہو جاتا ہے. مہینہ پہلے, ہاں کون سا جادو وہ ہے, ایک آنیسٹ لیڈر کے ساتھ ہر پاکستانی محبت کرتا ہے, یہ ہے وہ جادو. اگر آپ وہ دوسرا حوالہ دے رہے تو بہت غلط ہے, میرے پروگرام میں مت میں نے کہا سر چڑھ کے جادو بولتا ہے. اگر آپ سیاسی شہر کی بات کر رہے ہو تو میں سن لیتی ہوں, لیکن میں نے ویسے کہا جادو کی بات ہے. 60 بندے مہینہ پہلے تبدیل کیا, اپنی 50 کے لے کر آئے, پھر تبدیل کر دیا. اچھا بڑے آپ لوگ ویسے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی یہ بٹ صاحب نے کہا کہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. اس دن بیرسٹر وکیل صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی کہ اتنا کچھ غلط کیا عمران خان نے, لیکن لوگ ہے کہ محبت میں مبتلا ہیں. شکر ہے کہ مان لیا, شکر ہے کہ مان لیا. آپ لوگ کیسے اس کو کیسے, بھائی بات یہ ہے, میں نے تو کہا نا جادو بولتا ہے.
میں گیا ہوں لوگوں میں 1,05,000 ووٹ لیے ہیں میں نے اس اسلام آباد سے، کس کے نام پہ؟ عمران خان کے نام پہ۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جادو وہ ہے جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں بھائی، وہ ڈس آنسٹ نہیں ہے، وہ ڈیلر نہیں ہے ان کی طرح ڈیلیں کر کے اس ملک سے باہر بھاگ جائیں۔ سر ایک سیکنڈ، میں نے نہیں بولا آپ کو کون سا وزیر، ان کے پاس ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، چھوڑ جانا، وہ آپ کے پاس آ گیا، ان کی پارٹی کے بہت لوگ چلے گئے۔ نہیں مجھے بتائیں نا، جو گیا آج علیم ہو، جہانگیر ہو، پرویز خٹک ہو، جو گیا زیرو ہو گیا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں آج آپ کے منسٹر بنے ہوئے ہیں، جن کو آپ کہتے تھے کہ یہ اے ٹی ایم مشینیں ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ قبضہ مافیا ہیں، وہ آج آپ کے منسٹر ہیں۔ ان کو عقل آ گئی، وہ آپ سے بھاگ گئے کہ یار یہ لوگ قبضہ مافیا چکے آپ کے سردار بن گئے ہیں، ہم نے تو نکال دیا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ اس طرز عمل سے کہ لوگ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک آنسٹ لیڈر ہے، وہ ایک دلیر لیڈر ہے، وہ ڈیلر نہیں ہے، وہ بیمار نہیں، 190 ملین پاؤنڈ چوری ہے۔ اچھا 190 ملین پاؤنڈ کا میں ایک ذرا جھگڑا بتا دوں، سن لیں اصل ڈسپیوٹ ہے کیا؟ ملک ریاض کو ڈبل پرائس پہ حسن نواز نے پراپرٹی بیچ دی 18 ارب روپے کی، 8 ارب روپے کا اماؤنٹ تھی، این سی اے نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھی یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے، ٹرانزیکشن کے درمیان ہونے والی گفتگو سامنے تو لائیں نا، سارے فیکٹس تو سامنے آئیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ ایگریمنٹ آپ پبلش کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ 2020 میں یہ نیب انکوائری کر کے اس کو کلوز ڈاؤن کرتی ہے، جب رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، فوجی بھائی آتے ہیں وہاں نیب میں بیٹھتے ہیں، اگلے دن ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آئی او سے جب پوچھا گیا کہ یہ تو تفتیش ہو کے مکمل ہو گیا تھا، ہاں جی مکمل ہو گیا تھا، آپ نے ریکارڈ میں لگایا کیوں نہیں، لکھا کیوں نہیں؟ جی غلطی ہوگی، بھول گیا۔ ہم نے ڈسٹرکٹ کورٹ کو درخواست دی کہ جناب وہ ریکارڈ پیش کریں، انہوں نے کہا نہیں دیتے، یہ جی آپ ڈیلے کر رہے ہیں، ہائی کورٹ میں آئے، اگلے دن لے کر آگے جی یہ لیں۔ اب اس کے بعد کیا گنجائش باقی رہی ہے؟ اس کے اوپر ہائی کورٹ آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے۔ جھوٹ میں بتاتا ہوں، ایک بریک لے لوں، میرے خیال تفصیل پھر انٹرپٹ کرنا پڑے گا، تفصیل سے آپ سے جواب دیتی ہوں۔ اصل سٹوری میں سناتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ سے 190 ملین پاؤنڈ کی سٹوری سنتی ہوں، اس بریک کے بعد بھی ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔